बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 46वें नंबर पर 46 और ये नाम है अलवासियो। अलवासियो माना कुशादगी और वसअत वाला। तो ये नाम कुरान करीम में 9 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोहराया है और इसके जो अदद कबीर हैं वो 137 हैं, 137, और इसका जो मुफरद अदद 2 है। तो ये बड़ा अजीब गरीब नाम है क्योंकि ज़ाहिर है कि सारी वसअतें कुशादगी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से आती है और जो है वासे उस ज़ात को कहते हैं कि जिसका गिना सारी मखलूक के एहतियाज के लिए काफ़ी हो जाए। इन पूरी कायनात की मखलूक़ात की मोहताजियाँ उसके गिना से पूरी हो जाती हैं। वो इतना गनी और इतना वसअत वाला है कि उसकी वसअतें जो है सारी कायनात की तंगियों के लिए काफ़ी हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही है कि जो वो सहराओं के ज़र्रे से लेकर आसमान की वसअत तक जो है सबको लेके चलता है। और ये वजह है कि जितनी भी रिज़्क़ की कुशादगी है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है और मखलूक़ात के जो रिज़्क़ बढ़ता है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की वसअत कुशादगी की वजह से ही किफ़ायत करता है। वरना ख़ुद मखलूक अगर चाहे कि मैं किसी को 2 वक्त की रोटी दे सकूं तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पर जो मुझे वाक़ई याद आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनको ऐसी बादशाहत अल्लाह ने अता की थी कि क़यामत तक अब ऐसी बादशाह किसी को मिलनी नहीं, ना पहले किसी को मिली न बाद में किसी को मिलनी ऐसी बादशाह, क्योंकि चरीन परिंद दरिंद हर चीज़ के ऊपर उनकी बादशाह, यहाँ तक कि आसमान की फ़िज़ाएँ हवाएँ उनकी ताबे थीं। एक मरतबा उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से इज़हार किया कि रब्बे ज़ुल जलाल आपने सारी मखलूक़ात पे मुझे जो है ये बादशाह दे रखी है, तो मेरा दिल चाहता है कि सारी कायनात की मखलूक़ात की मैं दावत करूं। अच्छा, तो मुझे ये इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ये मुमकिन नहीं है, तुम नहीं कर सकते। क्या नहीं, बस एक ही मरतबा मैं दावत करना चाहता हूँ, इजाज़त दे दें। तो इजाज़त नहीं हुई। फिर दूसरे वक्त में फिर दरख्वास्त की तो 3 मरतबा दरख्वास्त की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ठीक है, तो क्या तरतीब होगी। कहा कि 1 हफ़्ता दे दें मुझे, सिर्फ मैं तैयारी बांध लूँ, खाने वाने तैयार करवा लूँ, तो फिर मैं दावत दूंगा, सबको बुलाऊंगा खाने पे। ठीक, 1 हफ़्ता मिल गया। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात और इंसान और सारी हवाओं फ़िज़ाओं को लगा दिया, चलो भाई दुनिया में जहाँ जहाँ रिज़्क़ के ख़जाने जमा है सारे इकट्ठे करो, और बड़ी बड़ी देगें लगा दी जो खाने पक रहे हैं जनाब, और गाय भैंसे ले आए हर तरफ से उठा के, जिन्नात उनको ज़िबा होकर उनको पकाया जा रहा है। और हवाओं को हुक्म दिया तो हवा और खाने के ऊपर जो है मुसलसल चल रही ताकि वो अब खाना ख़राब ना हो। पूरे हफ्ते में पहाड़ों के पहाड़ लग गए, खाना तैयार हो गया। और वो समंदर दरिया के किनारे पर बहुत बड़ी साहिली पट्टी, उसके ऊपर ये सब तैयार कर दिया। जब खाना तैयार हो गया तो अब जो है अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक जो है समुद्र में से बार बार मुँह उठाती है, एक मछली बहुत बड़ी, तो कहती है कि भाई कब इजाज़त होगी खाने की। हज़रत सुलेमान फरमाया सब्र करो, बहुत खाना बहुत है, तुम्हें भूखी नहीं रहती, तो मिलेगा। थोड़ी देर बाद फिर वो मुंह उठाए कि जी कब इजाज़त होगी, भूख बहुत लग रही है। कहा कि सब्र, बहुत खाना है, खाना है खाना, तुम खा खा के जो निहाल हो जाओ कि सब्र करो, अभी इजाज़त देते सबको बुला लो। तो अब वो 2-3 मरतबा उसने जब इसरार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वे भूखी है, इसको तो बेचारी खाना मांग रही। कहा कि रब्बी इतनी बड़ी मैंने दावत तैयार की है तो बस बुलाता हूँ बस अभी। तो फिर उन्होंने सोचा चलो इसको बहुत ही भूख लगी, चलो तुम ही आ जाओ। तो मखलूक़ात को बुलाने कह दिए कि आ जाओ भी तुम। इधर मछली को कहा कि चलो तुम जो अपना पेट भर के तुम तो साइड पे हो ताकि और भी खाएं। अब वो मछली जैसे निकली उससे सारे के सारे पहाड़ हड़प कर लिए, सारा मलिया मेट कर दिया, पूरा जनाब दस्तरखान साफ, एक ही लुक़मे में उसे खींच लिया। हज़रत सुलेमान तो देख के मदहोश हो गए, होश में है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह ये क्या हुआ। तो मछली को कहा ये तुमने क्या किया, ये तो सारी कायनात की मखलूक ने अभी जमा होना था, तू सारा खा गई। तो उस पर मछली कहती कि ये कैसे करीम आप मेज़बान हैं कि मेहमान से आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। मेहमान तो जितना जैसे खा जाए, करीम पूछता ही नहीं, तो आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं। एक तो ये कहा, और दूसरा फरमाया कि ये जो तू लुकमा दिया, ये तो मेरा जो दिन में 3 लुकमे ऐसे खाती हूँ, अल्लाह मुझे इस तरह के 3 लुकमे खिलाते हैं,
یہ تو ایک لقمہ ہو گیا، 2 لقمے تو ابھی باقی ہے بھوک میری۔ اوہو، حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے کہ رب ذوالجلال واقعی ساری وسعت کشادگیاں تجھ پر ختم ہے، تو ہی لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ میں ایک مچھلی کے 3 لقموں میں سے 1 لقمہ پورا نہیں کر پایا ہوں، اور وہ ابھی بھی بھوکی ہے، اور باقی مخلوقات کو تو ابھی نمبر نہیں آیا۔ تو یا اللہ واقعی ساری وسعت تو واسع المغفرہ ہے۔ تو حقیقت ہے تو وسعت ساری اللہ کے پاس ہے۔ آپ بندے کو اللہ کشائش دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، دسترخوان وسیع کرتا ہے، بس انسان کو اپنا قلب وسیع رکھنا چاہیے، کیونکہ قلب کی وسعت کی کوئی انتہائی نہیں ہے، ورنہ وادی وسعتوں کی انتہائی ہیں۔ تو قلب وسیع رہنا چاہیے کہ ہو تو عطا کریں گے بھائی، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ بس یہ کیفیت رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت والا جو نام ہے واسع، اس کے اجلال سے نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے ظاہری اور باطنی غنا نصیب ہوتا ہے۔ جو اس کا ورد کرے اس کو ظاہری باطنی غنا، ظاہری کا مطلب ہے کہ ظاہری جتنے دولت و ثروت کے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کھول دیتے ہیں، اور باطنی غنا کا مطلب ہے کہ دل بھی اس کا مالدار، دل بھی بادشاہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اندر سے حریص اور لالچی کنجوس اور ظاہری طور پہ وسعت ہے، نہیں، ظاہر وسعت بھی، اب اندر بھی دل اتنا بڑا ہے کہ اگر اور ہو تو اور دے دے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی عدد کے مطابق ورد کیا جائے 137 مرتبہ۔ اچھا، جب دعا کرتے اس سے پہلے 137 مرتبہ پڑھ لیں، یا دعا کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور 137 ٹائم جو ہے یا واسیو یا واسیو یا واسیو کو ورد کر کے دعا کر لے۔ اللہ ظاہری بھی مال و دولت دے گا، اور باطنی طور پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ مالدار کر دیں گے۔ یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میرے اندر بردباری پیدا ہو، وسعت قلبی پیدا ہو، کیونکہ بس اوقات انسان بڑی اونچے منصب پر ہے لیکن اندر دل چھوٹا ہے، وسیع ظرف تنگ نظر ہے، ہر ایک کے اوپر وہ حسد کی نگاہ ڈالتا ہے۔ تو حالانکہ اس کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ دوسرے کو دیکھے ہی نہ، اپنی کھال میں خوش رہے، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ اس کو بردباری وسعت نصیب نہیں ہے، کسی کی مالداری منصب عزت دے کو فوراً جو ہے اندر سے دل اس کا یوں مچڑ جاتا ہے حسد سے، تو وہ چاہتا ہے کہ وسعت قلبی نصیب ہو، اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں بعض تھوڑی سی رقابت ہوتی ہے، وہ بھائی آگے بڑھ گیا، دوسرا بھائی اس کے ٹانگ کھینچتا ہے، ایک بہن دوسری بہن کی چٹیا، تو گویا کہ گھر میں ماحول ایسا بس اوقات ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس فرد کے عدد کے مطابق، اگر اس فرد کا عدد نہیں پتا تو پھر اس کے نام کے عدد کے مطابق 137 مرتبہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے دن میں 1 مرتبہ اس کو دے دیا جائے۔ پانی دم کر کے اولاد کو پلا دیں، کھانے پہ پھونک دیں، یا جو چیز مرغوب وہ کھاتے ہیں، کینڈیاں کھا رہے ہیں، ٹافیاں کھا رہے ہیں، تو چاکلیٹ اس کے اوپر پھونک کے دے دیا کریں۔ اس سے یہ 90 دن پابندی سے کرنا ہے، ان بچوں میں بڑوں میں وسعت ظرفی پیدا ہو جائے گی، وسیع القلب بردباری آ جائے گی۔ سبحان اس اللہ۔ میں بڑی خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی زہر کا اثر ہو گیا، کہ بچھو نے کاٹ دیا، سانپ نے کاٹ دیا، یا کسی دوائی کا ریئیکشن ہو گیا، یا ریئیکشن ہونے کا خطرہ ہے کہ ابھی آپ نے دوا لی نہیں لیکن آپ لے رہے ہیں، ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیا، آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھے سوٹ کرے گی کہ نہیں۔ خاص طور پہ آج کے لیے کورونا وائرس کی جو انجیکشن ویکسین لگ رہی ہے، کتنے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ کچھ ہو نہ جائے، پتہ نہیں کیا ہے، 5 سال بعد آپ پتہ چلیں گے ریئیکشنز، یہ نہ ہو کہ کچھ ہو، کیا کریں؟ اب حالات ایسے کہ لگوانا بھی ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ گویا کہ آج کل ویکسین کا زمانہ اور آج یہ نام آ گیا، تو یا واسیو، اس میں بڑی تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کی عدد نکال لے۔ اگر نام کی عدد پتہ نہیں تو 137 کو جو ہے 5 مرتبہ آگے ضرب دے دے، 5 مرتبہ ضرب دے کر جتنا عدد آتا ہے اتنا عدد ورد کرے، روز ورد کر کے یہ اپنے اوپر دم کرے، اور پانی دم کر کے پانی پی لے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ جب اس کی اپائنٹمنٹ آ جائے کہ ٹھیک ہے جی 1 ہفتے بعد اپائنٹمنٹ ہے، اب یہ آج سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور ہفتہ تک پڑھتا رہا، اس کے بعد جا کے ویکسین لگوائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خاص ایسے اندیشے ہیں تو اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور آپ ہر طرح قوی اور توانا رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کو پڑھے اور ہر وقت مالدار رہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مفلسی، فقر و فاقہ، پریشانی نہ آئے۔ اس کا طریقہ یہ کہ اس کا ورد ہر وقت کرنا، پھر
یا واسع. اب اگر اس کے ساتھ اللہ بھی ملا لے بہت ہے. یا اللہ یا واسع، یا اللہ یا واسع. جب بھی یاد ہے اس کا ود رکھے. اللہ کسی بھی وقت اس پر تنگی ترشینی لائیں گے، ہمیشہ اس کو وسیع رکھیں گے، باطنی طور پہ بھی اور مالداری طور پہ بھی. اس کو انشاءاللہ رزق کی کوئی تنگی نہیں آئے گی. یہ اس پہ خوبی. اور ایک خوبی ہے رشتوں کے حوالے سے. بچوں کے رشتوں کی بندشی ہو جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں تو طے نہیں ہوتے، بات نہیں بنتی، کبھی یہ انکار کر دیتے، کبھی سامنے والے کر دیتے ہیں. اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. اس بچی کے نام کی عدد نکال لیں، جتنے اس کے عدد بنتے ہیں اس کو 3 کے ساتھ ضرب دے دیں. 3 سے ضرب دے کے جتنا عدد آیا ہے اتنے عدد میں اس کو جو پڑھنا ہے. اب بہت سے کہیں گے جی ہمیں عدد پتہ نہیں، تو وہ پھر اس کا اپنا جو عدد ہے 137، اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد آیا ہے یہ اتنا ورد اگر بچی خود کرے تو دی بیسٹ، ورنہ اس کو کوئی بھی خونی رشتہ دار جو اس کی ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. لیکن وہ یوں پڑھے گا یا واسع جل جلالہ، جل جلالہ ساتھ ملائیں گے تو یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ. یہ پورا ورد کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ رشتے کی دعا کریں کہ اللہ نیک اور اچھا رشتہ بھیج دے اور وہ طے بھی ہو جائے. اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے بہترین رشتہ طے ہو جائے گا. اللہ نے اس نام میں بڑی طاقت رکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر الواسع لکھا یا دیکھا یا اس کی آواز سنی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو باطنی غنا اور وسعت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. گویا کہ اس کو گناہوں سے توبہ نصیب ہوگی، اور آخرت میں اللہ یا واسع المغفرہ اللہ کی ذات ہے تو آخرت میں اللہ اس کو مغفرت کی دولت سے نوازیں گے. سبحان اللہ. حضرت انتہا سے زیادہ قیمتی باتیں. الحمدللہ. اور جو مجھے جو چیزیں، جو 3 چیزوں نے بڑا ہٹ کیا ابھی. ایک تو خیر شادی اور رشتے کی جو بات ہے یہ تو کامن پرابلم ہے ہمارے یہاں، اور آپ بتاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے بعد جو پھر جو آپ نے بات کی آج کی دنیا کی ویکسین کی، یہ بھی ایک ایشو ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ملیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں لگوانی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں. اور ہر جگہ یہی سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان میں بھی بہت یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لگوائیں یا نہ لگوائیں. اور امریکہ میں بھی ایک طرف کی جو یہاں کی جو عادی قوم ہے وہ تو کہتی ہے لگوانی نہیں ہے بالکل. تو ان کی وجوہات یہی ہیں. اس کے بعد جو بات جو بڑی زبردست اس میں آئی وہ آپ نے جو بھی فرمائی، وہ باطنی دولت کی بات ہے. ظاہری دولت تو نظر ہی آ جاتی ہے، لیکن اندر سے لوگ امیر نہیں ہیں، اندر سے دل نہیں ہے. تو اندر سے دل اور دوسرے غریبوں کے لیے بڑا کریں اور اس کا ورد کریں تاکہ آپ میں ہمت پیدا ہو دوسروں کے کام آنے کی. یہ بات ہے بہت، اس میں یہ بہت زبردست تاثیر جو آپ نے بتا دی. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس کو اپنائیں اور اپنے دل میں وہ طاقت پیدا کر سکیں جو دوسروں کے کام آ سکے. بہت شکریہ حضرت. تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس دس فارمولا. آسم، ویری گڈ.